बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने में शामिल हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाहु अकबर। ये हमारे लिए एक अलार्मिंग है कि अगर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल नहीं बनाते, अपना मशगला नहीं बनाते, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता जन्नत का रास्ता मिस हो जाए। हम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे। एक मुसलमान की डिज़ायर ये यकीनन जन्नत में दाखिल होना ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम को अपना मामूल बनाना चाहिए। आइए मोहब्बत के साथ मिलकर एक बार बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपका पसंदीदा सिलसिला एक बार फिर ज़ेरो ज़बर लिए हाजिर हैं। अल्लाह की रहमत से हमारे इस प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में कुरान पाक पर गुफ्तगू की जाती है, कुरान पाक की मालूमात आपसे शेयर करने की कोशिश की जाती है, मगर बड़े ही खूबसूरत अंदाज से। बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हमारे प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन किया है। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर 5 राउंड्स होते हैं, 6 कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद होते हैं। इन 6 कंटेस्टेंट के दरमियान हम करवाया करते हैं ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला। इनसे बारी बारी सवालात किए जाते हैं और जो सही जवाब देने में कामयाब हो जाता है उसे दिए जाते हैं पॉइंट्स, नंबर्स दिए जाते हैं। और फिर जब हमारा प्रोग्राम तीसरे राउंड पर पहुंचता है तो तीसरे राउंड के अख्तिताम पर नजर डाली जाती है स्कोर कार्ड की जानिब। मगर जिन 2 कंटेस्टेंट के नंबर सबसे कम रह जाते हैं उन दोनों से हमें माजरत करनी पड़ती है और उन दोनों को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। फिर बारी आती है चौथे राउंड की। चौथे राउंड में भी सवाल और जवाबात का बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला होता है, उसमें भी नंबर दिए जाते हैं। मगर चौथे राउंड के इख्तिताम पर भी 2 कंटेस्टेंट से हम इजाज़त ले लिया करते हैं जो नंबर ज़्यादा हासिल करने में नाकाम रह जाते हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करूँगा कि आप भरपूर तैयारी के साथ आए होंगे और इंशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे बच्चों, आपको भी देखने में मिलेगा। फिर बारी आएगी हमारे फाइनल राउंड की और 5वें राउंड में 1 to 1 2 कंटेस्टेंट के दरमियान एक अमेजिंग किस्म का मुकाबला होगा और उस मुकाबले को भी आपने ज़रूर देखना है। मगर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी हासिल होगा और बहुत सारा इल्म दीन भी हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। आइए बिला ताखिर बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट की जानिब। बारी बारी सबका इंट्रोडक्शन लेंगे। बेटा अपना नाम बताएंगे। वली मोहम्मद। वली मोहम्मद भाई, उम्र कितनी है आपकी? 11 साल। अच्छा जनाब, 11 साल के हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6। क्लास 6 में ज़ेर तालीम है। किस स्कूल में जनाब? गुलशन BHS। गुलशन BHS। अच्छा जनाब, आप? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है जी। मोहम्मद बुरहान अत्तारी। मोहम्मद बुरहान अत्तारी। चलें जनाब, मोहम्मद बुरहान किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 7 में। क्लास 7 में पढ़ते हैं और स्कूल का नाम भी बता दीजिए। दारुल मदीना गुलशन BHS। जी जनाब। मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन, माशाल्लाह। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? 6 क्लास में पढ़ते हैं और स्कूल? दारुल मदीना। दारुल मदीना के तालिब इल्म हैं, 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा है। मैं दारुल मदीना गुलशन BHS क्लास 7 में पढ़ता हूँ। दारुल मदीना गुलशन ब्रांच और क्लास 7 से आपका ताल्लुक है। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम उस्मान गनी है। बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 6 दारुल मदीना गुलशन BHS। आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। पहले राउंड के उसूल क्या होंगे आपको बताता चलूं। आपसे बारी बारी सवाल किया जाएगा। हर सवाल के जवाब में आपने 3 जवाब देने होंगे। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा
جس کے آپ کے پاس 3 آنسرز ہوں گے. اگر آپ تینوں دینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو دیے جائیں گے 3 نمبر, اور اگر آپ نے 2 صحیح جواب دینے میں کامیابی حاصل کی تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر, اور اگر ایک ہی صحیح جواب دیا تو پھر آپ کو دیا جائے گا صرف 1 نمبر. چلے جناب شروع کرتے ہیں پروگرام زیر و زبر کا پہلا راؤنڈ. پہلا سوال ولی محمد آپ سے, بتائیے ازواج مطہرات جو کہ مسلمانوں کی مائیں ہیں, ان کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے, کون سی سورت اور اس کی کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6. آپ نے کہا ازواج مطہرات جو کہ مسلمانوں کی مائیں ہیں, ان کا ذکر پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں آیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ولی محمد نے جواب تو درست دے دیا ہے, لیکن چونکہ قرآن پاک کا پروناؤنسیشن ایک مخصوص انداز سے ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سورہ احزاب نہیں سورہ احزاب ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورہ احزاب. سورہ احزاب, ٹھیک ہے. چلے جناب اب باری ہے محمد عفیف آپ کی. آپ سے سوال یہ ہے, بتائیے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا, اس کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے, کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ دوسرے پارے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے. آپ نے کہا دوسرے پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب محمد عفیف نے بھی تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری آتی ہے محمد برہان آپ کی. اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم خود قرآن مجید میں آیا, یہ حکم قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ہے. آپ نے کہا سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 35 میں ہے. 35 کسے کہتے ہیں؟ 35 کو کہتے ہیں. آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب محمد محسن کی باری. محسن ریڈی ہیں آپ؟ جی. بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق انبیاء سے عہد لیا گیا تھا, اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے. آپ نے کہا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق انبیاء سے عہد لیے جانے کا ذکر آیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حسان رضا باری آپ کی ہے. پیڑ کے نیچے لی جانے والی بیعت یعنی بیعت رضوان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے, بتائیے وہ پارہ کون سا ہے, سورت کون سی ہے اور آیت بھی بتائیے. پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 18 میں ہے. آپ نے کہا پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 18 میں ہے. پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 18. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ نے پارہ بھی غلط بتایا, سورت بھی غلط بتائی اور آیت صحیح بتا کر صرف 1 نمبر حاصل کیا ہے. صحیح جواب میں آپ کو بتاتا چلوں, پیڑ کے نیچے لی جانے والی بیعت یعنی بیعت رضوان کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 18 میں آیا ہے. آپ صرف 1 نمبر حاصل کر سکے ہیں. چلیں جناب کوئی بات نہیں, ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں, بہت سارے پوائنٹس میرے پاس موجود ہیں. باری ہے عثمان غنی آپ کی. بتائیے کشتی ہے نوح جودی پہاڑ پر ٹھہری, اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ 12 سورۃ الہود آیت نمبر 44 میں موجود ہے. آپ نے کہا پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 44 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 44 کہتے ہیں. پارہ بھی صحیح بتایا, سورت بھی صحیح بتائی, آیت بھی صحیح بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے. ایک سوال سب سے ہو چکا ہے. ایک بار پھر باری ہے ولی محمد آپ کی. ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں جناب بتائیے قیامت کی نشانی دابۃ الارض, اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ 20 سورہ نمل آیت نمبر 82. جی قیامت کی نشانی دابۃ الارض کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 20 سورہ نمل آیت نمبر 82 میں آیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے محمد عفیف آپ کی. آپ نے بتانا یہ ہے کہ آل فرعون کے ایمان چھپانے والے مومن کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ 24ویں پارے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے. آپ نے کہا 24واں پارہ سورہ مؤمنون اور آیت بتائی آپ نے 28. انہوں نے جواب دیا ہے پارہ 24 سورہ مؤمنون اور آیت نمبر 28 بتائی. میرے حساب سے پارہ بھی صحیح بتایا ہے اور آیت بھی صحیح بتائی ہے, مگر سورت بتانے میں لگتا ہے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. اس طریقے سے محمد عفیف آپ نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں. اب باری ہے محمد برہان آپ کی. آپ ریڈی ہیں؟ جی.
چلیں جناب محمد برہان بھی ریڈی ہیں, ہم بھی ریڈی ہیں. آپ سے سوال یہ ہے, وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم ہوا, بتائیے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے, کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں ہے. آپ نے کہا پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں ہے. تینوں چیزیں صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب محمد محسن, آپ سے سوال ہے, زیتون کا درخت تیل لے کر اگتا ہے اور سالن کا کام بھی دیتا ہے, بتائیے زیتون کی یہ خاصیت قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں آئی ہے؟ پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون آیت نمبر 20 میں ہے. آپ نے کہا پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون آیت نمبر 20 میں زیتون کی اس خاصیت کا ذکر آیا ہے. جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے حسان رضا آپ کی, بتائیے آسمانی بروج کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ 30 سورہ بروج آیت نمبر 1 میں ہے. آپ نے کہا پارہ 30 سورہ بروج آیت نمبر 1 میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حسان رضا نے تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. پروگرام زیر زبر کا راؤنڈ 1 آخری سوال عثمان غنی آپ سے, بتائیے قارون کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھیں, اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 76 میں آیا. آپ نے کہا پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 76. کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کے خزانے کو اٹھانے کے لیے کتنی بڑی جماعت تھی؟ جی نہیں. کتابوں میں ملتا ہے کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں یہ لوڈ کی جاتی تھی. آپ نے کہا کہ اس بات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 76. آپ نے کہا آیت نمبر 76, بالکل درست کہا. پارہ آپ نے بتایا تھا 15 جبکہ پارہ نمبر ہے 20 اور سورت ہے سورہ قصص. آپ سے 2 غلطیاں ہو گئی. عثمان غنی نے 1 نمبر حاصل کیا ہے. زیرو زبر ولی محمد نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر, عفیف حاصل کر سکے ہیں 5 نمبر, برہان نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر, محمد محسن نے بھی حاصل کیے ہیں 6 نمبر, حسان رضا حاصل کر سکے ہیں 4 نمبر, عثمان غنی نے بھی حاصل کیے ہیں 4 نمبر. دونوں فرینڈ لگتے ہیں برابر نمبر حاصل کیے ہیں. کیا لگتا ہے بھائی ایک ساتھ ایلیمنیٹ ہونا ہے کیا؟ نہیں, انشاءاللہ جیتنا ہے. انشاءاللہ جیتنا ہے. اور واقعی ایسا ہو سکتا ہے, کئی ہمارے پروگرام میں ایسا ہوا تھا کہ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر بچوں نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیے تھے یا چند نمبر حاصل کیے تھے, لیکن جیسے ہی اگلا راؤنڈ شروع ہوا انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی پلے کیا اور سب سے آگے نکل کر فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ 2 اور بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ. یہ MCQs راؤنڈ ہوا کرتا ہے. اس میں ہم آپ کو دیں گے جواب دینے کے لیے 3 آپشن. صحیح آپشن آپ نے تلاش کرنا ہے. اگر آپ صحیح تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر, اور اگر آپ نے غلطی کر لی, غلط آپشن چوز کر لیا تو پھر آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نمبر گین کریں گے بجائے اس کے کہ آپ نمبر مجھے واپس کر دیں. پہلا سوال ولی محمد آپ سے, بتائیے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے 26 تک, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا ہے. بتائیے وہ نبی علیہ السلام کون ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے حضرت نوح علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت لوط علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام, جبکہ آپ کے پاس 2 اور آپشن بھی موجود تھے, مگر آپ نے چوز کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بالکل صحیح چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب 2 نمبر ولی محمد نے حاصل کر لیے. محمد عفیف صاحب یہ بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ 2 نمبر حاصل کر لیں گے. تو چلیے پھر بتائیے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 120 سے 123 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا ذکر کیا گیا، جبکہ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا بیان کیا گیا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے محمد عفیف، آپ سے 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے۔ باری ہے محمد برہان آپ کی، بتائیے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 76 سے 77 76 to 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات اور مدد کا بیان کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ 1 نمبر محمد برہان سے بھی واپس لیا جائے گا۔ باری ہے محمد محسن آپ کی، بتائیے پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 34 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن نشانیاں لانے کا ذکر کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسرا آپشن ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ہے محمد حسان آپ کی، بتائیے پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 11 سے 15 میں کس نافرمان قوم کا ذکر آیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس قوم سمود، آپشن نمبر 2 قوم عاد، آپشن نمبر 3 بنی اسرائیل۔ قوم عاد۔ آپ نے کہا قوم عاد، جبکہ آپ کے پاس 2 اور آپشن موجود تھے، بنی اسرائیل یا قوم سمود، مگر آپ نے قوم عاد کو چوز کیا۔ آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر محمد حسان سے واپس لیا جائے گا، کیونکہ صحیح جواب ہے قوم سمود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر سورہ شمس کی آیت نمبر 11 سے 15 میں فرمایا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے محمد حسان رضا آپ سے بھی۔ اب باری ہے عثمان غنی آپ کی، ریڈی ہیں آپ؟ جی زبر رہیں گے یا زیر ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ زبر ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ زبر ہی رہیں گے، اللہ ہم سب کو زبر ہی رکھے۔ آپ سے سوال ہے پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 83 to 100 میں کس تاریخی شخصیت کا واقعہ مذکور ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیاری کی تھی کچھ؟ جی تیاری کی تھی، مگر لگتا ہے کمزور کی تھی، کیونکہ صحیح جواب ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے۔ چلیں جناب، باری ہے ولی محمد آپ کی، ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ بتائیے پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 to 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نافرمان اور ہلاک بندے کا ذکر کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس نمبر 1 نمرود، نمبر 2 سامری، آپشن نمبر 3 ہے قارون۔ قارون۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کیسے جواب دیتے ہیں؟ صحیح ہے۔ سوچ کے۔ کیا سوچ کے جواب دیتے ہیں؟ ایسا کیا سوچتے ہو بھائی؟ کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے؟ پکی بات ہے؟ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب، 2 نمبر ولی محمد نے حاصل کر لیے۔ بڑا ہی خوبصورت کھیل رہے ہیں، بڑے ہی کانفیڈنٹلی جواب دے رہے ہیں، کوئی نمبر لوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بالکل زیر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باری ہے محمد عفیف آپ کی، بتائیے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 to 31 میں کن کا واقعہ مذکور ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے یاجوج ماجوج، آپشن نمبر 2 ہاروت ماروت، آپشن نمبر 3 حابیل قابیل۔ یاجوج ماجوج۔ آپ نے کہا یاجوج ماجوج۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے جب یاجوج ماجوج اس دنیا میں نکلیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، صحیح آپشن تھا حابیل قابیل۔ 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے۔ سوال ہے محمد برہان آپ سے، بتائیے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔
حضرت زکریا علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ آپ کے پاس دو اور آپشن موجود تھے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. کیا لگتا ہے جو جواب دیا ہے وہ درست دیا ہے؟ 90%. 90% لگتا ہے درست دے دیا ہے، مگر 100% غلط جواب دیا ہے. صحیح جواب تھا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے محمد برہان کا بھی. باری ہے محمد محسن آپ کی. بتائیے پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک کن لوگوں کا واقعہ ملتا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس جنگل والوں کا، دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس غار والوں کا، تیسرا آپشن ہے مدین والوں کا. نمبر 2 غار والوں کا. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب، باری ہے حسان رضا. ایک بار آپ کی زبر رہیں گے یا زیر ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ زبر رہیں گے. انشاءاللہ، اللہ کرے زبر ہو جائیں. کافی بار زیر ہو چکے ہیں. آپ سے سوال ہے پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا بیان ملتا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ادریس علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، مسکرا دیے ہیں، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں حسان رضا نے. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. اب باری ہے عثمان غنی آپ کی. بتائیے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 246 to 251 میں کن کا واقعہ مذکور ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس نمبر 1 طالوت بادشاہ، آپشن نمبر 2 قوم عاد، آپشن نمبر 3 قوم سمود. قوم سمود. آپ نے کہا قوم سمود. غلط جواب دیا ہے. صحیح آپشن تھا طالوت بادشاہ. غلطی ہو گئی ہے. عثمان غنی آپ سے بھی 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے، عثمان غنی کا بھی. پیارے بچوں، راؤنڈ 2 اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ. اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ زیرو زبر زیرو زبر. ولی محمد نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 4 نمبر. گرینڈ ٹوٹل ہو گیا ولی محمد کا 10 نمبر. محمد عفیف نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ کے اختتام پر -2. آپ کا گرینڈ ٹوٹل ہو گیا 3 نمبر، کیونکہ آپ کے 2 نمبر واپس ہم نے لے لیے. محمد برہان کا بھی اسکور اس راؤنڈ کے اختتام پر ہے -2. محمد برہان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 4. محمد محسن نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ کے اختتام پر 4 نمبر، اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہے اس وقت 10. حسان رضا نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ کے اختتام پر صرف 1 نمبر، مگر آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا. ٹوٹل اسکور آپ کا ہو گیا 5، اور عثمان غنی آپ نے بھی اس راؤنڈ کے اختتام پر حاصل کیے ہیں -2. 2 نمبر ہمیں واپس دے دیے. آپ اس وقت ہمارے ساتھ صرف 2 نمبر کے ساتھ موجود ہیں. کسی نے اپنے آپ کو ڈیمورلائز نہیں کرنا، کانفیڈنٹلی آگے بڑھیں. دیکھتے ہیں کہ اگلے راؤنڈ میں ہمارا اسکور ہمیں کہاں پہنچاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، اور یہ راؤنڈ ہے ہمارا بزر راؤنڈ. کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، مدنی چینل بھی اپنے پروڈکٹ کو خوبصورت سے خوبصورت ترین اور اپ گریڈ سے اپ گریڈ کیے جا رہا ہے. اللہ کی رحمت سے ہمارے پروگرام میں ایک ایسا سسٹم لگایا گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بچے کی بزر بیپ کرے گی. جس نے سب سے پہلے بزر پریس کی ہوگی اسی کی بزر بیپ کرے گی. ٹھیک ہے جی. لہٰذا آپ سب نے پورا سوال سننے کے بعد بزر کو پریس کرنا ہے، اور اگر آپ نے پورا سوال سنے بغیر بزر بیپ کر دی تو آپ سے 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. کوئی موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا جواب دینے کا یا سوال کمپلیٹ کرنے کا. لہٰذا آپ نے سوال کمپلیٹلی سننا ہے، پھر اس کا آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اور اگر بزر پریس کرنے کے بعد آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے لے لیا جائے گا 1 نمبر. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ؟ تیسرے راؤنڈ میں ہم آپ کو قرآن کی ایک سورت کا نام بتائیں گے، آپ نے اس کے معنی بتانے ہیں. پروگرام زیرو زبر راؤنڈ 3 کا پہلا سوال، سورہ حشر کے معنی بتائیں. محمد حسان. لوگوں کو اکٹھا کرنا. لوگوں کو اکٹھا کرنا. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال، سورہ صف کا معنی بتائیں. محمد محسن. سیدھی قطار. سیدھی قطار. جواب درست دے دیا ہے. راؤنڈ 3 کا تیسرا سوال، سورہ تغابن کا معنی بتائیں.
جی محمد عفیف، خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا. آپ نے کہا خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا. کیا لگتا ہے آپ نے میننگ صحیح بتائی ہے؟ جی انشاءاللہ صحیح بتائیے. صحیح بتائی ہے، انشاءاللہ صحیح بتائیے، اور بالکل صحیح بتا کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب، سورہ مزمل کا اللہ اکبر، سوال کمپلیٹ نہیں سنا، بزر پریس کر دی. پہلے کہا تھا رول یہ ہے، اگر سوال کمپلیٹ نہیں سنیں گے، بزر پریس کر دیں گے تو 2 نمبر آپ سے واپس لے لیے جائیں گے. محمد محسن نے سوال کمپلیٹ سنے بغیر بزر پریس کر دی اور ہمیں 2 نمبر واپس کر دیے ہیں. غلطی ہو گئی ہے، محمد محسن سے 2 نمبر آپ سے واپس لیے جاتے ہیں. اگلا سوال، سورہ تحریم کے میننگز بتائیں. محمد حسان، کسی چیز کو حرام ٹھہرانا. آپ نے کہا تحریم کے میننگز ہیں کسی چیز کو حرام ٹھہرانا. بالکل درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. اگلا سوال، سورہ حاقہ کا معنی بتائیں. محمد برہان نے بزر سب سے پہلے پریس کی ہے. یقینی طور پر واقع ہونے والی. یقینی طور پر واقع ہونے والی. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال، سورہ معارج کا معنی بتائیں. ولی محمد نے سب سے پہلے بزر پریس کی ہے، جواب دیں گے ولی محمد. بلندیاں. آپ نے کہا سورہ معارج، اور معارج کا معنی ہے بلندیاں. کیا لگتا ہے جواب درست دیا ہے یا غلط ہو گیا ہے؟ درست. جی جناب، بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال، سورہ مدثر کا معنی بتائیں. محمد محسن، چادر اوڑھنے والا. آپ نے کہا مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور بالکل یہی معنی ہے. جواب درست دیا ہے. چلیں جناب، سورہ نبا کا معنی بتائیں. حسن رضا نے سوال کمپلیٹ نہیں سنا، بزر سب سے پہلے پریس کر دی. اللہ اکبر، پہلے کہا تھا سوال پورا سن کر پھر بزر پریس کرنی ہے. جلدی کرتے ہیں اور اپنے نمبر گنوا بیٹھتے ہیں. ایسا نہ کریں بھائی، میں آپ کو نمبر دینا چاہتا ہوں، مجھے واپس آپ سے نمبر نہیں چاہیے. خدا را سوال کمپلیٹ سنیں اور پھر جواب دیجئے. پھر سے سوال دہراؤں گا، سورہ نبا کا معنی بتائیں. اس بار بزر پریس کرنے میں سوال کمپلیٹ سن کر کامیاب ہوئے ہیں. محمد عفیف، جواب دیں گے بیٹا. خبر. آپ نے کہا نبا کا معنی خبر ہے. جی. واقعی خبر ہے؟ جی. بالکل خبر ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سورہ عبس کا معنی بتائیں. جی سب سے پہلے حسان نے بزر پریس کی ہے، ایسا ہی ہے؟ چلیں تو پھر جواب دے دیجیے حسان. تیوری چڑھانا. آپ نے کہا تیوری چڑھانا. بالکل عبس کا معنی تیوری چڑھانا ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہے، سورہ دہر معنی کون بتائے گا؟ محمد برہان. جی. لمبا زمانہ. آپ نے کہا دہر کا معنی ہے لمبا زمانہ، اور بالکل یہی معنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، اب باری ہے اگلے سوال کی. سورہ تکویر میننگز بتائیے. حسان رضا. لپیٹنا. آپ نے کہا لپیٹنا، یعنی تکویر کا معنی ہو گیا لپیٹنا. جواب درست دیا ہے یا غلطی ہوئی ہے؟ درست دیا ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال، سورہ مطففین کا معنی بتائیں. اس بار پھر بزر پریس کی ہے حسان نے. جی جواب دیجئے. ناپ تول میں کمی کرنے والے. ناپ تول میں کمی کرنے والے. جواب درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر آپ کو اسکور بورڈ پھر دکھاتے ہیں. زیرو زبر، زیرو زبر. ولی محمد نے اس راؤنڈ کے اختتام پر حاصل کیے ہیں صرف 2 نمبر. آپ کا گرینڈ ٹوٹل ہو گیا 12 نمبر. محمد حسان نے پہلے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے 4 نمبر. دوسرے راؤنڈ میں صرف 1 نمبر حاصل کر کے دوسرے راؤنڈ کے اختتام تک 5 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. مگر تیسرے راؤنڈ میں بہت زیادہ کم بیک کیا ہے، بہت زبردست اور کانفیڈنٹلی آنسر دیے ہیں. اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 8 نمبر. مجموعی اسکور ہو گیا 13 نمبر. ویری گڈ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے. اب باری ہے اگلا اسکور بتانے کی. محمد برہان، آپ کا اسکور تھا 4 اور آپ نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں بھی 4 نمبر. اس طریقے سے آپ کا اسکور ہو گیا 8 نمبر. محمد محسن نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں صرف 2 نمبر، مگر مجموعی اسکور ہو گیا 12 نمبر.
آئیے رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں محمد عفیف کا. محمد عفیف نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 4 نمبر. ان کا گرینڈ ٹوٹل ہو گیا ہے 7 نمبر. عثمان غنی کا رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام زیر و زبر میں اگر شرکت کرنی ہوتی ہے تو ایسے ہی نہیں آنا ہوتا، بلکہ ٹیسٹ کراس کر کے آنا ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ آپ کا پہلے لیا جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا آپ پروگرام زیر و زبر میں شرکت کر سکیں گے یا نہیں. یہ ہمارے ساتھ جتنے بھی کنٹیسٹنٹ موجود تھے یہ سارے ہی وہ ٹیسٹ کراس کر کے پاس کر کے ہمارے پاس آئے تھے، مگر چونکہ کسی ایک نہیں آگے بڑھنا ہوتا ہے، یہی مقابلے کا حسن ہے اور یہی مقابلے کی ریت رہی ہے. عثمان غنی کا رزلٹ ہے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، گرینڈ ٹوٹل ہے 2 نمبر. عثمان غنی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور محمد عفیف بھی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. دونوں بچے آئیں گے، تشریف رکھیں گے. آپ کے لیے ریڈ زون مجلس نے تیار کر رکھا ہے. دل چھوٹا نہیں کرنا، زندگی پڑی ہے، مقابلے کئی آئیں گے، مگر اس سلسلے کی تیاری میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. دونوں بچے آئیں گے، اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے. آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. باری ہے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی. بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ، بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ. اس میں ہم اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں فلپ بورڈ اور جواب جو دیا جاتا ہے وہ فلپ بورڈ کے ذریعے. بولنا کچھ نہیں ہوتا بلکہ جواب دینا ہوتا ہے دکھا کر کہ ہم نے جو سوال کیا ہے آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سب سے ایک ساتھ سوال کیا جائے گا اور جس نے صحیح جواب دیا ہوگا ان سب کو 1 نمبر دیا جائے گا اور جس سے غلطی ہوگی اس سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اس راؤنڈ کی سکورنگ +1 اور -1 کی ہوگی. صحیح جواب دینے کی صورت میں 1 نمبر دیا جائے گا اور غلط جواب دینے کی صورت میں 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. شروع کریں جناب؟ جی. اپنے اپنے فلپ بورڈ اپنے اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے. ایک ساتھ سب سے سوال کیا جائے گا، سارے ایک ساتھ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ بولنا کچھ نہیں ہے، آپ نے دکھانا ہے جو میں سوال کر رہا ہوں وہ سوال صحیح ہے یا غلط. شروع کریں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام زیر و زبر کا چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال، پہلی آیت سجدہ 90 پارے میں ہے. سب نے کہا صحیح اور بالکل صحیح کہا کیونکہ پہلی آیت سجدہ 90 پارے میں ہے. 1 نمبر سب کو دیا جاتا ہے. اگلا سوال، 7ویں آیت سجدہ 19ویں پارے میں نہیں ہے. ٹرکی کوشچن. 2 نے کہا غلط اور 2 نے کہا صحیح، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ 7ویں آیت سجدہ 19ویں پارے میں نہیں ہے. جواب تھا بالکل غلط کیونکہ 7ویں آیت سجدہ 19ویں پارے میں ہی ہے. جس نے کہا غلط انہوں نے دیا ہے صحیح جواب. دونوں کو دیے جاتے ہیں 1 نمبر. یعنی جناب 2 بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں. اگلا سوال، 5ویں آیت سجدہ 15ویں پارے میں ہے. اللہ اکبر، لگتا ہے پکی دوستی کر لی ہے. 2 نے صحیح جواب دینا ہے، 2 نے غلطی کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں 16ویں پارے میں 5ویں آیت سجدہ ہے. جس نے کہا ہے غلط اس نے کہا ہے صحیح اور جس نے کہا ہے صحیح اس سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح کہنے والوں کے نمبر مائنس کر دیے جائیں گے اور غلط کہنے والوں کو 1 نمبر دیا جائے گا. اگلا سوال، 9ویں آیت سجدہ 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں ہے. ٹریکی کوشچن. سب نے کہا صحیح، مگر مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں آپ کو بتاتا چلوں سب سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ 9ویں آیت سجدہ 21ویں پارے میں سورہ سجدہ میں ہے، سورہ احزاب میں نہیں. سب سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اگلا سوال، 11ویں آیت سجدہ 24ویں پارے میں ہے. اللہ اکبر، 3 نے کہا غلط اور 1 نے کہا صحیح. 11ویں آیت سجدہ 24ویں پارے میں ہے. جس نے کہا صحیح اس نے کہا صحیح، جس نے کہا غلط اس سے غلطی ہو گئی ہے. 1 نمبر 3 بچوں کے مائنس کیے جائیں گے. برہان کو 1 نمبر دیا جائے گا. اگلا سوال، دوسری آیت سجدہ 13ویں پارے میں ہے. اللہ اکبر، ایک بار پھر سب نے ڈیسیجن لیا ہے غلط اور محمد برہان آپ نے ڈیسیجن لیا ہے صحیح. جی جناب بتاتا چلوں دوسری آیت سجدہ 13ویں پارے میں ہے. محمد برہان نے 1 نمبر حاصل کیا ہے، باقی سب کے 1 نمبر واپس لے لیجئے جناب. اگلا سوال، 8ویں سجدہ آیت 20ویں پارے میں ہے. 3 بچوں نے ڈیسیجن لیا ہے صحیح اور 1 بچے نے اپنا ڈیسیجن لیا ہے غلط. 8ویں آیت سجدہ 20ویں پارے میں نہیں ہے کیونکہ 19ویں پارے میں ہے. ولی محمد نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. باقی تینوں سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر تینوں کا واپس لے لیجئے. اگلا سوال، 12ویں آیت سجدہ سورہ قمر میں ہے. اللہ اکبر، سب نے کہا صحیح
مگر سب سے غلطی ہو گئی ہے. سب کا ایک ایک نمبر واپس لیا جائے گا کیونکہ 12ویں آیت سجدہ سورہ نجم میں ہے. اللہ اکبر, غلطی ہو گئی ہے جناب. سب کا ایک ایک نمبر واپس لے لیجئے. پروگرام زیر و زبر کا چوتھا راؤنڈ, 9واں سوال, تیسری آیت سجدہ 14ویں پارے میں ہے. جلدی ڈیسیجن. 2 بچوں کا ڈیسیجن ہے کہ میرا سوال جو ہے وہ غلط ہے, 2 نے کہا ہے صحیح ہے. آپ کو بتاتا چلوں, جس نے کہا ہے صحیح اس نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال 14ویں آیت سجدہ 30ویں پارے میں نہیں ہے. سب نے غلط کہہ کر صحیح جواب دے دیا ہے, ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. راؤنڈ 4 کا سیکنڈ لاسٹ سوال, 6ٹھی آیت سجدہ 17ویں پارے میں ہے. سب نے ڈیسیجن لیا ہے صحیح. محمد برہان نے بڑا ڈرتے ڈرتے ڈیسیجن لیا ہے, مگر آپ کو بتائیں کہ بالکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے, ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. چلیں جی, راؤنڈ 4 کا آخری سوال, اور اس راؤنڈ کے اختتام پر بھی 2 بچوں نے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے. آخری سوال, چوتھی آیت سجدہ 14ویں پارے میں نہیں ہے. اللہ اکبر, سب نے کہا صحیح اور بالکل صحیح ڈیسیجن لے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام زیر و زبر بڑے ہی انٹرسٹنگ موڈ پر پہنچ چکا ہے, کیونکہ ہمارے پاس 2 ایسے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جنہوں نے برابر نمبر لے کر برابر پوزیشن حاصل کر لی ہے. ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ان 2 برابر ہونے والے بچوں میں سے کس کو رخصت کیا جائے اور کس کو اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا جائے. لہٰذا ان دونوں کے درمیان ہم ایک اور سوال کریں گے, اور یہ سوال ہوگا بزر سوال ہوگا. جس کی بزر نے بیپ کیا وہی جواب دے گا, اور اس بچے کا جواب یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب وہ بچہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی ہو رہا ہے یا ہم سے رخصت ہو رہا ہے. وہ 2 بچے کون سے ہوں گے, میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں. ولی محمد جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ پہلے مرحلے میں پہلے راؤنڈ کے اندر 6 نمبر حاصل کیے تھے, کوئی غلطی نہیں کی تھی. دوسرے راؤنڈ کے اندر 4 نمبر حاصل کیے تھے, مگر تیسرے راؤنڈ میں آ کر 2 نمبر حاصل کیے تھے. 2 غلطیاں کر کے 2 نمبر حاصل کر کے 12 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے, مگر چوتھے راؤنڈ میں آ کر وہ کنفیوز ہو گئے اور چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. اس طریقے سے یہ چوتھے راؤنڈ کے اختتام کے بعد بھی 12 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مگر محمد برہان جو کہ پچھلے راؤنڈ کے اختتام پر 8 نمبر کے ساتھ موجود تھے, اس راؤنڈ میں 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں, اور اب وہ بھی ہمارے ساتھ 12 نمبر کے ساتھ موجود ہیں. اس طریقے سے دونوں نے 12 نمبر حاصل کر کے برابر پوزیشن حاصل کر لی ہے. آئیے اگلا سوال یہ فیصلہ کرے گا کہ ان دونوں میں سے وہ کون سا بچہ ہے جو 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی. آپ سے سوال ہے, پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 16 میں کس نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. آپشن ہے آپ کے پاس, حضرت داؤد علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام. اور محمد برہان نے سب سے پہلے بزر پریس کر دیے. جی جواب دیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا. اللہ اکبر, حضرت سلیمان علیہ السلام. کیا لگتا ہے کہ جواب درست ہے یا غلط؟ پرندوں کی بولی کا. مدنی چینل کے ناظرین, یہی جواب ہمیں ڈیسائیڈ کر کے دے گا کہ محمد برہان نے آگے بڑھنا ہے یا غلطی کر کے ولی محمد کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرنا ہے. انہوں نے جواب دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام, اور بالکل صحیح جواب دے کر 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. انبلیویبل, بہت زبردست اور کانفیڈنٹلی جواب دیا. اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بتائیں کہ ان چاروں میں سے ایک بچہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا جو 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے. دوسرا وہ کون سا بچہ ہے جس نے 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے؟ جی حسان, کیا لگتا ہے آپ آگے جائیں گے 5ویں راؤنڈ میں یا محسن آگے جائیں گے؟ محسن کیا لگتا ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ نہیں کہہ سکتے. محسن بھائی کا جواب آیا کچھ نہیں کہہ سکتے. حسان بھائی آپ کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ محسن. دونوں کا کہنا یہ ہے کہ محمد محسن ہم سے جدا ہو رہے ہیں. تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانا چاہوں گا. محمد محسن نے پہلے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے 6 نمبر, دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 4 نمبر, اور تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے 2 نمبر. اس طریقے سے ان کا مجموعی اسکور تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر تھا 12 نمبر. چوتھے راؤنڈ میں ان کی کیا کارکردگی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مگر اس سے پہلے حسان کی کارکردگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. حسان نے حاصل کیے تھے پہلے راؤنڈ میں صرف 4 نمبر,
دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے صرف 1 نمبر اور تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے 8 نمبر. اس طریقے سے ان کا مجموعی سکور پہنچ چکا تھا 13 نمبر تک. مگر چوتھے راؤنڈ کے اختتام پہ دونوں کی کارکردگی کیا رہی، آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا دھیان کیجئے گا. پہلے راؤنڈ میں بڑی ہی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی، دوسرے راؤنڈ میں بھی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی، مگر چوتھے راؤنڈ میں آ کر محمد محسن نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیے بلکہ اپنے 2 نمبر ہمیں واپس کر دیے ہیں. اس طریقے سے محمد محسن کے ہو گئے ٹوٹل 10 نمبر. اس راؤنڈ کے اختتام پر حسان رضا کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے مگر اپنے کوئی نمبر انہوں نے مائنس نہیں کروائے. اس طریقے سے پچھلے 13 مجموعی سکور کی وجہ سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہو گئے حسان رضا کے لیے. اب 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے حسان رضا اور محمد برہان. آپ نے ولی محمد اور محمد محسن آپ نے بہت زبردست کھیلا ماشاءاللہ. آپ نے بڑی زبردست تیاری کی تھی، کانفیڈنٹلی آپ نے اس میں اپنا رول پلے کیا، مگر یقیناً کچھ لوگوں نے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. دل چھوٹا نہ کیجئے گا، اگلی بار ضرور ٹرائی کیجئے گا. آئیں گے دونوں بچے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے 5ویں آخری اور فیصلہ کن راؤنڈ کی طرف. یہ راؤنڈ ہوگا پکٹوریل راؤنڈ. 5ویں راؤنڈ میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ پکٹوریل راؤنڈ کیا کرتے ہیں اور اس راؤنڈ کا سلسلہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک تصویر مدنی چینل کے اسکرین پر بھی نظر آئے گی، بچوں کو بھی دکھائی جائے گی. اس تصویر کے بارے میں بتانا ہوگا. اس تصویر میں جو چیز موجود ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے. آپ دونوں ریڈی ہیں؟ یس. چلیں جناب، آپ کو بتاتا چلوں کہ تصویر دیکھ کر فوراً سے آپ نے بزر پریس کرنی ہوگی. جس کی بزر سب سے پہلے پریس ہوگی، بیپ کرے گی، وہی ہمیں جواب دینے کا حقدار قرار پائے گا. آپ کا صحیح جواب آپ کو دلوائے گا 1 نمبر اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. نمبر لینا ہے یا واپس دینا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. شروع کرتے ہیں پروگرام زیر و زبر کا 5واں راؤنڈ. پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. جی پہلے بزر پریس کی ہے حسان رضا آپ نے. انار کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 141 میں ہے. آپ نے کہا انار کا ذکر پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 141 میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 1 نمبر حسان رضا نے اپنے اسکور میں مزید اضافہ کر لیا ہے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. جی بزر پریس کی ہے حسان رضا نے. جی حسان رضا بتائیے. انگور کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 67 میں ہے. آپ نے کہا انگور کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 67 میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. 1 اور نمبر کا اضافہ کر لیا حسان نے اپنے اسکور میں. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تصویر بچوں کو دکھائی جا سکتی ہے؟ وہ تصویر کیا پھر سے فروٹ کی ہوگی یا کسی اور چیز کی ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں سوال کیا کیا جا رہا ہے. جی دکھائیے تصویر. اس بار بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں محمد برہان. جی بتائیے. کیلے کے گچھوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 29 میں ہے. اللہ اکبر. جو جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اس کی تفسیر اس آیت مبارکہ میں ملتی ہے. انشاءاللہ جو جنت میں جائیں گے وہ کیلوں کے بھی مزے اٹھائیں گے. کیلے جنت کے کیسے ہوں گے یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتی کیلے کھانے کی سعادت نصیب فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال راؤنڈ 5 کا اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. ایک بار پھر بزر پریس کی ہے محمد برہان نے. بتائیے اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ انجیر کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ 3 آیت نمبر 1 میں ہے. پارہ آپ نے بتایا 30، سورت بتائی 3، آیت بتائی 1. سورت بھی صحیح بتائی، پارہ بھی صحیح بتایا، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کی اسکرین پر. جی برہان. اللہ اکبر. سوچ میں پڑ گئے ہیں، سوچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کا ذکر قرآن پاک میں کس جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. بزر پریس کر دی ہے، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. شہد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 11 میں ہے.
آپ نے کہا شہد کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل اور آیت 11 میں ہے. اللہ اکبر، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ شہد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ہے. 1 نمبر واپس لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہماری اسکرین پر. کوئی بزر پریس نہیں ہو رہی ہے جناب. جی یہ چیز کیا ہے یہ تو بتا دیں. زیتون. زیتون کے جواب میں کسی بچے نے بزر پریس نہیں کی، مگر مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاری سی نعمت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے. دونوں میں سے کسی نے نہ نمبر لیے نہ کسی نے ہمیں نمبر واپس دیے. چلیں جناب اگلا سوال دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین. آپ کی اسکرین پر اگلی تصویر. ایک بار پھر بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. محمد برہان بتائیے دودھ کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ دودھ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 11 میں ہے. دودھ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں ہے. آپ نے آیت بتائی تھی 11، آپ سے غلطی ہو گئی. نمبر نہیں دیا جائے گا بلکہ 1 نمبر آپ سے واپس لے لیا جائے گا. آئیے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی جانب. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی اسکرین پر. ارے واہ بھائی واہ، رنگ برنگی اسکرین ہو چکی ہے، پیاری پیاری سی سبزیاں نظر آ رہی ہے، مگر یہاں پر کوئی بزر پریس کرنے کے لیے تیار نہیں. بتائیے جناب سبزیوں کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے؟ سبزی ضرور کھانی چاہیے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. جی محمد برہان نے بڑے ہی ڈرتے ڈرتے بزر پریس کر دی ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ یہ نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اپنا نمبر ہمیں واپس دے دیتے ہیں. جی بتائیے محمد برہان. سبزی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں ہے. آپ نے کہا پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 61. کیا لگتا ہے آپ نے بزر دبا کر صحیح ڈیسیجن لیا یا غلط ڈیسیجن لیا؟ غلط. جی غلط. جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا یہ ڈیسیجن غلط تھا تو پھر بزر پریس کیوں کی؟ چلے کوئی بات نہیں، ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، مگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ سبزی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 7ویں پارے کی سورہ انعام اور آیت نمبر ہے 99 میں ارشاد فرمایا ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب، کوئی بات نہیں، ابھی ہمارے پاس 3 اور سوالات موجود ہیں. دیکھیے اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر. بڑی ہی خوبصورت خوبصورت چیزیں. جی ساگ، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز. ایک بار پھر محمد برہان نے بزر پریس کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ان کی بزر پریس کرنا انہیں نمبر دلواتی ہے یا ان کے نمبر ہمیں واپس دلواتی ہے. ساگ، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں ہے. جی جناب، ساگ، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. کبھی نمبر لیتے ہیں، کبھی نمبر ہمیں واپس دے دیتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، اور سوال ہے تصویر کی صورت میں مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر. ریشم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے؟ پارہ بھی بتانا ہوگا، سورت بھی بتانی ہوگی، آیت نمبر بھی بتانا ہوگا. اگر آپ کانفیڈنٹ ہو تو ہی بزر پریس کیجئے گا، ادروائز بزر پریس کر کے اپنا نمبر ہمیں واپس نہ لوٹائیے گا. جی حسان رضا کیا ہوا، تیاری نہیں کی یا کیا ہے سلسلہ؟ یاد نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا. بسا اوقات انسان جب اس پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے تو سوچ
وہ انسان کا ساتھ چھوڑ دیا کرتی ہے. ایسا ہی کچھ لگتا ہے حسان رضا کے ساتھ ہوا ہے. کنفیوز نظر آ رہے ہیں مگر ڈیسیجن صحیح لے رہے ہیں کہ اگر وہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو وہ بزر پریس نہیں کر رہے ہیں. مگر میں آپ کو بتاتا چلوں ریشم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے. جی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, بتائیں گے آپ؟ بتائیے. 70ویں پارے سورہ حج کی آیت نمبر 23. آیت نمبر 23. چلیں جناب, تھوڑا جواب دیا ہے ہمارے عفیف نے اور تھوڑا جواب دیا ہے محمد برہان نے. صحیح جواب مل جل کر ہو چکا ہے مگر نمبر کسی کو نہیں دیا جائے گا. صحیح جواب یہ ہے کہ ریشم کا ذکر پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریشم بنانے والا کیڑا بڑا خوبصورت بنایا ہے, بڑا خوبصورت نظام ہے. ایک کیڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ریشم کو پیدا فرماتا ہے, کیا شان ہے میرے رب العالمین کی. آئیے چلتے ہیں, بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی جانب آپ کی اسکرین پر. جی بتائیے. خوشبودار پھول. جی خوشبودار پھول کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں ہے. آپ نے کہا خوشبودار پھول کا ذکر پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں ہے. جی اللہ اکبر. محمد برہان کیا لگتا ہے جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ یہاں پر سارے خاموش رہیں گے. جی صحیح لگتا ہے. جی صحیح ہے. صحیح لگتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال کا جواب آپ کو نمبر دلوا بھی سکتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے ایک نمبر واپس بھی کروا سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے جواب دیا ہے وہ درست دیا ہے؟ کتنی پرسنٹیج میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے % آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ 95% آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلط جواب دیا ہے یا درست دیا ہے؟ درست. اچھا جناب, 95% محمد برہان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جواب جو دیا ہے وہ درست دیا ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ درست. کتنے %؟ 99. 99 نہیں بلکہ 100% صحیح جواب دیا ہے. پارہ بتایا 27 سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبودار پھولوں کا ذکر کیا ہے. جواب درست دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, راؤنڈ 5 کا آخری سوال, فیصلہ کن سوال آپ کی اسکرین پر. ایک بار پھر بزر پریس کی ہے محمد برہان نے. بتائیے کھجوروں کا ذکر قرآن پاک میں کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ کھجور کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 148 میں ہے. آپ نے کہا کھجوروں کا ذکر پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 148 میں آیا ہے. محمد برہان نے صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. اسی کے ساتھ سوالات کا سلسلہ تو اپنے اختتام کو پہنچا مگر اس سلسلے کا ونر کون ہے وہ بھی اناؤنس کرنا ہے. مگر دونوں کو دعوت دوں گا, میرے پاس تشریف لائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاؤں کہ چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے اسکور بورڈ نے ہمیں بتایا تھا محمد حسان نے حاصل کیے تھے 13 نمبر, جبکہ محمد برہان ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر 12 نمبر کے ساتھ موجود تھے. 5ویں راؤنڈ کا آغاز ہوا. محمد حسان نے 2 بار کوششیں کی اور صحیح کوشش کر کر 2 نمبر حاصل کیے. محمد برہان نے بھرپور کوشش کی, جوابات دینے کی 8 بار اٹیمپٹ کیے, 8 بار ہمیں جوابات دینے کی کوشش کی مگر 5 بار کامیاب اٹیمپٹ کیے. 5 بار انہوں نے نمبر حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی مگر ان کے 3 غلط جوابات ان کے نمبر واپس لے گئے. اس طریقے سے اس راؤنڈ کے اختتام پر محمد برہان نے بھی حاصل کیے ہیں صرف 2 نمبر. دونوں نے اس راؤنڈ کے اختتام پر 2 نمبر حاصل کیے. دونوں کے لیے ایک بار ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ. اس طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین کبھی کوئی بچہ سلسلے میں زبر ہوتا تو کبھی زیر ہوتا. آئیے آپ کو بتائیں کہ ہمارے اس سلسلے کے اختتام پر آج کے ہمارے ونر قرار پائے ہیں حسان رضا. سبحان اللہ. کیونکہ ان کا مجموعی اسکور تھا 13 نمبر. ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے ہمارے بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے. زیرو زبر زیرو زبر. آپ سب بھی یہاں پر تشریف لائیں. آپ سب کے لیے بھی مجلس نے گفٹ تیار کیے ہیں. حسان رضا کے لیے اسپیشل گفٹ تیار کیا ہے, فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. جی سب سے پہلے ہم دیں گے ولی محمد بھائی کو پیارا سا تحفہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ کی صدائیں آتی رہیں جناب. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بھی بھرپور کوشش کی, اچھی تیاری کی, مزید اچھی تیاری کر کے اور زیادہ اچھے انداز کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے.
آپ نے بہت اچھی تیاری کی, بہت کوشش کی. اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے. آپ کے لیے بھی پیارا سا تحفہ اور آپ کے لیے اسپیشل تحفہ یہ مجلس نے تیار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ مزید اس پروگرام میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا تو نیچے دیے گئے نمبر پر آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.